आज़ाद कश्मीर में 21 दिनों से मुसलसल धरने जारी हैं, जबकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के सरबराह शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम इंडिया को दिया है, जो आबी जारहियत इस टाइम पे भारत की तरफ से हो रही है। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इस बार जंग में पाकिस्तान पहल करेगा। पाक अफ़गान ताल्लुकात कशीदा हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा पे मुसलसल ड्रोन दागे जा रहे हैं। 2 ड्रोन को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। इन तमाम ख़बरों पे तफसील से बात करने के लिए दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो आज़ाद कश्मीर में जो धरना जारी है, इस पर मुख्तसर बात कर लेते हैं। 21 दिन तकरीबन हो गए हैं। 9 जून को ये धरना शुरू हुआ था। रावला कोर्ट में धरना जो है वो मौजूद है। बाकी आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर रास्ते खुल गए हैं। 50 से 60% दुकानें और मार्केटें भी खुल गई हैं। ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो भी तकरीबन खुल रहा है। इंटरनेट मुसलसल बंद है। और अब बीच में ख़बरें आ रही हैं। एक तो ख़बर आई थी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दे दिया गया है, उसके सरबराह शौकत नवाज मीर जो मुज़फ़्फ़राबाद में इंतज़ार कर रहे थे कि रावला कोर्ट से रेला आएगा और उसकी क़ियादत फिर मुज़फ़्फ़राबाद में वो करेंगे। अब जब हालात बदल गए हैं तो उनके बारे में ख़बरें थीं कि वो सोशल मीडिया पे तरह तरह की ख़बरें थी कि शौकत नवाज मीर जो है वो इंडिया फ़रार हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं। बहरहाल कल भी हमने कहा था कि मुज़फ़्फ़राबाद में उसकी मौजूदगी है, क्योंकि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तकसीम किया हुआ था। एक तरीक़ाकार ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी कि रावला कोर्ट से एक बड़ा रेला आएगा जो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद में शौकत नवाज मीर जो है वहाँ पे मौजूद होगा। अब ख़बरें आई कि उनकी गिरफ़्तारी की, कि वो फ़रार हो गए। अब ख़बरें आ रही हैं कि चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद जाना बड़ा मुश्किल हो गया, वो वापस रावला कोर्ट जाना चाह रहे थे। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो सरबराह हैं शौकत नवाज मीर, वो दीर कोट का जो इलाका है, चमियाटी चमनकोट पुल सुरंग जो है, वहाँ से एहसन नवाज़ के घर से जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ख़बरें आ रही हैं कि बाग के इलाके से उनको गिरफ़्तार किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए से ये ख़बरें बाकायदा जो है अब सामने आ रही हैं। ताहम जो कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तर्जुमान है, उनका कहना है कि अब तक गिरफ़्तार नहीं हुए और उन्होंने पुलिस का हिसार तोड़ के वो रावला कोर्ट की तरफ आ रहे हैं। तो नामुमकिन सा लग रहा है कि एक बार पुलिस के सामने आ जाएँ तो फिर वहाँ पर हिसार तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा और रावला कोर्ट में यकदम फिर उनका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद में उनको मुश्किलात लग रही थी कि किसी तरीके से वो गैदरिंग में आए, क्योंकि वो जितना भीड़ के अंदर होंगे वो उतना सेफ़ होंगे। जिस तरह ख्वाजा मेहरान, उमर नज़ीर कश्मीरी और सरदार अमान मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात भी दर्ज हैं और शेड्यूल 4 में भी उनको डाला गया है। आगे आने वाले इलेक्शंस हैं, उनको मुलतवी नहीं किया जा रहा। मुस्लिम लीग नून अपनी कैंपेन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ जो है उनसे इंतखाबी निशान एक बार फिर छीन लिया गया है। उनको फिर मुश्किलात आ रही हैं। 2 जुलाई को उनकी फिर समात है, मगर हालात ऐसे लग रहे हैं कि उनको दोबारा जो है इंतखाबी निशान मिलना मुश्किल है। मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है और बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के हवाले से मुलाकात की है। साथ उनको सालसी की हिमायत की है कि वो आगे आएँ और ये मसाइल जितने भी हैं वो उसके हल की तरफ एक रास्ता निकालें। नाज़रीन, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के 3 सूबों कुनड़, पख्तिया और पख्तिका में फ़िज़ाई कार्रवाई की और वहाँ पे 38 अस्करियत पसंदों को हलाक किया, जो पाकिस्तान का दावा है। जबकि दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का कहना है कि 36 से 40 के करीब आम शहरी ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो उस हमले में जो पाकिस्तान ने किया था उसमें शहीद हो चुके हैं और 150 के लगभग जो है वो बीच में ज़ख्मी है। ताहम अब ये बॉर्डर पे फायरिंग की ख़बरें आ रही थी कि अफ़गानिस्तान की तरफ से 2 इलाकों पे, कुरम के इलाके बॉर्डर से और साथ ग़ुलाम खान से जो है वो फायरिंग हुई है। अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई और ये भी एक्स मुसलसल उस पे चल रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये ख़बरें चल रही हैं। मगर ड्रोन के हवाले से कि उनके जो अपने जो अस्करियत पसंद बलूचिस्तान में बॉर्डर के करीब मौजूद हैं, उन्होंने जो ड्रोन थे उनका इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, मगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो दोनों ड्रोन को जो है वो नाकारा बना दिया है। एक तो पाकिस्तान में एंटी ड्रोन गन इस्तेमाल किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको बाकायदा जो है वो नाकारा बना दिया गया है। बहरहाल अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी बरकरार है और अफ़गानिस्तान ने बदला लेने का ऐलान किया है। ज़्यादातर कार्रवाई वो ज़मीनी तौर पे कह रहे हैं। ज़मीनी तौर पे पाकिस्तानी फ़ोर्स का मुकाबला करना इतना आसान है नहीं। वही पुराना तरीक़ाकार होगा कि
بارڈر سے ہی فائرنگ کی جائے گی، مختلف علاقوں سے 40-45 علاقوں سے، اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز یا چوکیوں پہ جو ہے وہ حملے کیے جائیں گے۔ پاکستان اس کا جواب دے گا۔ پاکستان نے آگے بھی طے کر رکھا ہے کہ اگر آگے اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں اور یہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دیتے ہیں تو پاکستان آگے جا کے افغانستان کے اندر مزید کارروائیاں کرے گا، اور اب پاکستان نے وہ جو ادھورا کام چھوڑا ہوا تھا وہ پاکستان نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، جو عید کے بعد پاکستان نے چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر ہفتے جو پاکستان میں اگر کوئی کارروائی بڑی ہوتی ہے تو افغانستان سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ افغانستان کوآپریٹ نہیں کر رہے اور ان عسکریت پسندوں کو پناہ گاہیں دی ہیں، ٹھکانے انہیں دیے ہوئے ہیں اور ان کی سرپرستی باقاعدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے آج ایک سیمینار رکھا تھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، سیمینار تھا انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے۔ اس میں انڈس واٹر ٹریٹی پہ تو بہت سی باتیں ہوئیں کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو روکا جاتا ہے تو پوری دنیا کے بین الاقوامی آبی نظام جو ہے یہ اس کا بڑا امتحان ہے۔ اگر یہ معاملہ یک طرفہ طور پہ معطل کیا جا سکتا ہے تو سرحد پر دریا جتنے بھی ہیں دیگر ممالک میں، پھر ان پہ سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر مثالیں دی گئیں کہ نیدرلینڈ تک پہنچنے والا فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی سے گزرتا ہے وہ پانی، پرتگال کا پانی اسپین آتا ہے، اور اگر یہ اصول طے کر لیے جائیں یا مان لیے جائیں تو پھر جو لوور ریپیرین ہوتا ہے، جو بالائی ممالک ہوتے ہیں، وہ پھر ان کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا اور پوری دنیا اس سے، ممالک اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ صورتحال اس بارے میں انتہائی کشیدہ ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، چونکہ 1947 میں ہمارا بٹوارا ہو چکا اور ہم سے 54 سال بعد بنگلہ دیش بھارت کی وجہ سے ہم سے علیحدہ ہوا۔ جو بھارت کے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 91,000 یا 93,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا تھا۔ یار آپ خدا کا خوف کرو، تھوڑا تو سوچو کہ جو تقسیم ہوئی تھی، اگر آپ کی جگہ پہ آپ تو ایک ہم سے 5-6 گنا بڑی فوج ہو، آپ کی ہم سے 4-5 گنا بڑی فورس ہے، دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس اور فضائیہ ہے، آپ کی جگہ پہ میرے خیال میں اگر نیپال ہوتا، ایون کہ سری لنکا بھی ہوتا، وہ بھی یہ کر سکتا تھا۔ ہمارے بارڈر نہیں لگ رہے تھے، ان کے بارڈر آپ کے ساتھ لگ رہے تھے، تو آپ نے جو کام کیا وہ کوئی بھی ملک کر سکتا تھا، اور اتنے بڑے ملک کا پھر دوسرے ملک کی آرمی کو گھیرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ انڈیا کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا۔ آج جو بنگلہ دیش ہم سے دور ہے اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ہماری زمین ایک نہیں تھی، ہم ایک نہیں تھے۔ اب بھی ہمارے بھائی ہیں، 54 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں، رب ان کو اور بھی خوش رکھیں۔ انڈیا سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں۔ 15 سال وہاں پہ بھارت نے حکمرانی کی حسین واجد کے جانے کے بعد، اب وہ آہستہ آہستہ چائنا کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا اور پاکستان کی طرف۔ بہرحال 1948 سے ہی ہماری جنگیں جو ہیں وہ کشمیر کو لے کے، مقبوضہ جموں کشمیر کو لے کے ہماری انڈیا سے چل رہی ہیں، اور ہمارے تعلقات میں بہتری نہیں آ رہی۔ واجپئی کے دور میں تھوڑی بہتری آئی تھی، پھر کارگل کا واقعہ جو بیچ میں ہوا، آگے بھی حالات خراب ہوئے مشرف کے دور میں، بے نظیر بھٹو کے دور میں، تو ہمارے تعلقات وہ نہیں رہے۔ آگے بھی مقبوضہ جموں کشمیر پہ اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 370 کا دھارا جو ہے وہ ہٹا دیا ہے، اس سے وہ مزید حالات جو ہے وہ کشیدہ ہوئے، اور اب 2025 میں پاکستان کی اور بھارت کی ایک جو پاکستان پہ الزام لگایا گیا پہلگام کا، جو پاکستان کے بارڈر سے ہی 200-250 کلومیٹر دور ہے، اس کا الزام یکدم 10 منٹ کے اندر پاکستان پہ لگا دینا، اور پوری دنیا بھی دیکھ رہی تھی کہ نہ ہی کوئی انویسٹیگیشن، نہ ہی کچھ اور سیدھا آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، اور پھر الٹا پاکستان کے شہریوں پہ حملہ کر دیا، اور پھر نریندر مودی کہتا ہے کہ پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا، ہم نے دہشت گردوں پہ حملہ کیا اور انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ تو آپ ایک دوسرے ملک کی ساورنٹی پہ حملہ کرو گے تو کیا دوسرے ملک کی آرمی آپ کو چھوڑے گی؟ یہ پہلے سے ہم کہتے آ رہے ہیں، اب وہ چھوٹا اور بڑا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو یہ دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ اور آرمی پہ جو 2025 میں پاکستان نے جو کارنامہ سر انجام دیا کہ پاکستان نے PL-17 جو بیانڈ ویژول رینج میزائل سے وہ استعمال کر کے چائنا کا جو پاکستان نے لیا ہے، چونکہ 80% تقریباً اب پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ایکوپمنٹ یوز کرتا ہے پاکستان۔ تو پاکستان نے J-10C جو رافیل کے مقابلے میں تھے 4.5 جنریشن کے، پاکستان کے J-10C اور انڈیا کے رافیل بہترین فائٹر جیٹ ہیں، کافی کاسٹلی ہیں، مگر پاکستان نے پہلی بار بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کر کے اس ٹائم پہ پاکستان نے ان کے فائٹر جیٹ وغیرہ جو گرا دیے تھے۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ 6 سے 7-8 تک پاکستان نے فائٹر جیٹ گرائے ہیں،
جبکہ انڈیا اس کو ڈینائی کر رہا ہے. بہرحال بٹھنڈا میں اور ایک دو جگہ پہ اس ٹائم پہ اس کی فوٹیجز وغیرہ جو ہیں اس ٹائم پہ آ گئی تھی, اور دنیا بھی یہ مانتی ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کا پڑا باری رہا, جو پاکستان کا بنیان المرصوص تھا اور ان کی جانب سے آپریشن سندور تھا. اب وہ آپریشن سندور .2 کا نعرہ انہوں نے دے دیا ہے, تو اب وہ آپریشن سندور .2 کا معاملہ بھی ختم ہو رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ اب پاکستان پہل کرنے جا رہا ہے, کیونکہ جو آپ اپر ریپیرین ہے, اور اپر ریپیرین کے ناطے بھارت جو ہے وہ دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو آپ دیکھیں تو وہ فطری طور پہ بھارت کا اس پہ تسلط برقرار ہے. تاہم اگر اصولوں کے برعکس بھارت پاکستان کے پانی پہ ڈیمز وغیرہ تعمیر کر رہا ہے جو مقبوضہ وادی میں ہیں, تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ مختلف ہوں گے. اور یہ پاکستان نے آج سیمینار میں بھی کہہ دیا, اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے جو ایگریشن دکھائی تھی, تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پھر خراب ہونے جا رہے ہیں, اور وہ انڈین قصداً عملاً اب کرنے جا رہا ہے. یار اپر ریپیرین کا ٹھیک ہے پانی آپ کے قبضے میں ہے, آپ کر سکتے ہو, مگر ایک انٹرنیشنل لا ہے. 1960 میں آپ نے یہ معاہدہ کیا, ورلڈ بینک اس میں گارنٹر ہے. کیسے آپ یک طرفہ طور پہ اس پانی کے بہاؤ کو جو ہے وہ آپ روک سکتے ہو؟ آپ اس میں مقبوضہ کشمیر پہ آپ دریائے کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے وہ آپ بنا رہے ہیں, اس کی تعمیر آپ کر رہے ہیں, اور پاکستان کے جو پانی ہے اس کا بہاؤ یک طرفہ طور پہ آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو, اس کا رخ موڑ رہے ہو. جو پاکستان کے حصے میں دریا آئے تھے اس 1960 پہ جو معاہدہ تھا, وہ دریائے سندھ, چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں تھا, اور بھارت کے حصے میں راوی, بیاس اور ستلج تھا. تو ہمارا بیاس اور راوی اور ستلج وہ تو ہمارے اب مکمل ختم ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد پاکستان کے جو مزید سندھ اور جہلم اور چناب کا پانی ہے, آپ اس کو بھی موڑنے کی کوشش کر رہے ہو. تو ڈیفینیٹلی جب پاکستان کی زراعت کا انحصار 72 to 80% اسی پانی پہ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی اس کی زندگی پہ آپ جو ہے وہ حملہ کر رہے ہو. ڈیفینیٹلی اس کا وہ بدلہ لے گا, اس سے پہلے وہ پہل کرے گا. پہلے بھی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم پہل کریں گے, اب دوبارہ یہاں پہ پہل جو ہے پاکستان نے اعلان کر دیا. تو اپر ریپیرین یہاں پہ انڈیا ہے, وہاں پہ ان کا اپر ریپیرین چائنا ہے, جبکہ پاکستان لوور ریپیرین میں آ رہا ہے. اور چائنا پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں, دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی اسی دریا پہ جو ہے وہ چائنا بنانے جا رہا ہے. تو آگے مشکلات آئیں گی, چائنا اس میں پاکستان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرے گا. مگر میں حیران ہوں یار, ایک اچھی پڑوسی کے طور پہ رہو, کب تک یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ آپ پاکستان پہ الزام لگاتے ہو, مگر پاکستان تو آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اپر ریپیرین کا فائدہ اٹھا رہے ہو, اور پاکستان کا پانی جو ہے وہ موڑنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ کم از کم آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں اگر یہ کرتے ہیں تو آگے پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات اس پہ کشیدہ ہوں گے. اور یہ جو پاکستان کی آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو آج کی گورنمنٹ ہے, میں گورنمنٹ کو پیچھے کر دیتا ہوں, جو آج کل کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس پہ واضح طور پہ 80-85% اسٹیک ہولڈر ہے اس ٹائم پہ, مطلب ایک ہائیبرڈ نظام میں ساری پاور ان کے ساتھ ہے, بڑا مشکل ہو جائے گا انڈیا کے لیے. 2025 میں تو پاکستان کا جو موقف ہے, جو ہمارا موقف ہے کہ نریندر مودی, جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ وہ گیا تھا امریکہ کے پاس, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, اور ٹرمپ نے پھر پاکستان کو فون کیا اور نریندر مودی کو فون کیا, اس پہ جنگ جو ہے وہ رک گئی. جبکہ نریندر مودی اور ان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جو DGMO تھے ان کا رابطہ ہوا اور انہوں نے بند کرنے کے لیے کہہ دیا, تو ہم نے بند کر دیا. تو یار یہ آپ انڈیا کے دوستوں سے بھی یہی سوال ہے کہ یار یہ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے ایسی بات کو کہ پاکستان کے DGMO نے بات کر دی کہ یار روک دو, بس ہم تنگ آ گئے ہیں, آپ بہادر ہو, آپ نے کر دیا, بس خدا کے لیے جنگ روک. اگر آپ کا اپر ہینڈ ہوتا تو آپ جنگ روکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پاکستان نے جو پے در پہ انڈیا سے ایک غلطی ہو گئی تھی, پاکستان پہ ایک دم چڑھائی کرنا. ان کو لگ رہا تھا کہ آسانی سے, چونکہ چودھری تو اس ٹائم پہ انڈیا تھا, ایک بڑا ملک ہے, دنیا کی چوتھی بڑی آرمی ہے, اب بھی اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ایک بڑا ملک ہے. مگر پاکستان نے جو اس جنگ میں میرے خیال میں کیا, اس کے بعد ان کو آپریشن 2.0 تو بھول دین, جو سندور ہے 2.0 وہ بھول جانا چاہیے. اور ان کے لوگ ہر دیکھیں, ہر شہری جو ہے وہ اپنی افواج پہ, اپنی فضائیہ پہ, اپنے ملک پہ فخر کرتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ اپنا بیانیہ پیش کرو, پاکستانی اپنا بیانیہ پیش کریں گے, مگر دنیا دیکھ رہی ہے, اور دنیا میں جو ہیڈ لائن چھپ رہی ہیں, جو دنیا اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کو اور انڈیا کو دیکھ رہی ہے قریب سے کہ 2025 کی جنگ میں کون جیتا, تو وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. میرے خیال میں انڈیا دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا, مگر پاکستان اس بار جو ہے وہ انڈیا پاکستان کو مجبور کر رہا ہے, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ
معطل کرتے ہوئے یک طرفہ طور پہ، تو وہ ایک مسئلہ بنے گا انڈیا کے لیے. اور پاکستان اس بار دونوں ایٹمی پاور ہیں، خیال کرنا چاہیے بھارت کو بھی. ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان نے ان کی ایئر سپیس بند کی ہے، اربوں ڈالر کا ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے مشترکہ طور پہ بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. مل بیٹھ کے مذاکرات پہ جتنے بھی لڑائیاں ہم لڑ لیں، آخر میں ہم نے بیٹھنا ایک میز پہ ہی ہے. تو بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ اثر نو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک تو روس کی ماہر جو بین الاقوامی امور کی تھی ڈاکٹر روکسولانا زیگون جو ہے، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور بھی انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی جو ماہرین تھے انہوں نے بھی اپنی رائے دی کہ بھارت یک طرفہ طور پہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. اور ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر نے بھی اوپنلی کہہ دیا تھا، جو ان کی نیشنل سٹیزن ہیں پہلے، تو انہوں نے بھی باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ یک طرفہ طور پہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. اور پاکستان نے آگے جو ہے یہ مقدمات آگے جیت بھی لیے ہیں. تو دنیا کو یک طرفہ طور پہ اگر آپ یہ فیصلے کرتے ہو تو میرے خیال میں پوری دنیا کی آپ پہ نظریں ہیں. اگر پاکستان کوئی قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا نقصان جو ہے پوری برادری پاکستان کے ساتھ ہوگی. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.